आदम, भरे पेट में इबादत की तमा क्यों रखते हो और नींद की ज़्यादती के साथ रोशनी खल्क की तवक्को क्यों करते हो? फ़कीरी के खौफ के साथ खौफ खुदा की उम्मीद क्यों रखते हो और फ़ुक़रा और मसाकीन को हक़ीर बनाकर मर्ज़ी इलाही की तवक्को क्यों करते हो? इंसानों, अक़ल जैसी कोई तदबीर नहीं है और अज़ियत व आज़ार से हाथ रोक लेने जैसा कोई तक़वा नहीं है। अदब से बुलंद कोई हसद नहीं है और तौबा जैसा कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। इल्म जैसी कोई इबादत नहीं है और खौफ खुदा के बगैर कोई नमाज नहीं है। सब्र के बगैर फ़कीरी में कोई हुस्न नहीं और तौफीक के बगैर इबादत का कोई इम्कान नहीं है। अक़ल से ज़्यादा खूबसूरत कोई हमनशीन नहीं है और जहालत से बदतर कोई साथी नहीं है। फर्ज़ंदे आदम, मेरी इबादत के लिए वक्त खाली करो ताकि मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से और तुम्हारे हाथ को रिस्क से भरकर तुम्हारे जिस्म को राहत दे दूं। और ख़बरदार, मेरी याद से गाफिल न हो ताकि मैं तुम्हारे दिल को फ़कीरी से और बदन को रंज व ताब से और सीने को हम व गम से भरकर जिस्म को कमज़ोरी और दुनिया को तंगदस्ती में मुब्तला कर दूं। फर्ज़ंदे आदम, मौत तुम्हारी राज खोल देगी और क़यामत तुम्हारी खबरों को आश्कार कर देगी और नामे अमल तुम्हारे पर्दों को चाक कर देगा। लिहाजा अगर कोई गुनाह सगीरा भी करो तो इसके छोटे होने पर निगाह न करो, बल्कि इसे देखो जिसका गुनाह किया है। और अगर मुख्तसर रिज़्क़ भी मिल जाए तो इसकी खिल्लत को मत देखो, बल्कि इस पर निगाह करो जिसने दिया है। फर्ज़ंदे आदम, हमारी तदबीर अज़ाब से मुतमईन न हो जाना कि हमारी तदबीर अंधेरी रात में चिकने पत्थर पे चींटी की रफ्तार से ज़्यादा मख्फी है। मख्फी है यानी ज़ाहिर नहीं है, छुपी हुई है। फर्ज़ंदे आदम, क्या तुमने हमारे फ़राइज़ को इस तरह अदा कर दिया जैसे हमने हुक्म दिया था? और क्या अपने जानो माल से गरीबों से हमदर्दी की है? और क्या बुराई करने वालों के साथ अच्छा बर्ताव किया है? और क्या जुल्म करने वालों को माफ़ किया है? और क्या खतरे ताल्लुक़ करने वालों से ताल्लुक़ात रखे हैं? और क्या ख़यानत करने वालों के साथ इंसाफ किया है? और क्या तर्क कलाम करने वालों के साथ कलाम जारी रखा है? और क्या अपनी औलाद को अदब सिखाया है? और क्या दीन और दुनिया के बारे में उलमा से सवाल किया है? याद रखो, मैं तुम्हारी शक्ल और खूबसूरती को नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखता हूँ और फिर इन्हीं खसलतों की बिना पर राज़ी हो जाता हूँ। फर्ज़ंदे आदम, अपने नफ्स और मेरी दीगर मखलूक़ात पर निगाह करके देखो। अगर किसी को अपने से ज़्यादा साहिब इज़्ज़त देखो तो उसका एहतराम करो, वरना खुद अपने नफ्स का एहतराम करो। लेकिन तौबा और अमल सालेह के साथ ईमान वालों, अल्लाह की नेमत को याद करो और इसका खौफ पैदा करो। क़यामत के दिन से पहले और इस दिन से पहले जो वाक़या का दिन है, खसारे का दिन है, अज़ाब बरहक़ का दिन है, जिसकी मक़दार 50,000 साल के बराबर है, जिस दिन किसी को बोलने की ताक़त न होगी और माज़रत की इजाज़त न होगी। वो अज़ीम मुसीबत का दिन होगा, चीख पुकार का दिन होगा। इस दिन कोई किसी के काम न आएगा। वो हलाकत का दिन होगा, ज़लज़ले का दिन होगा, खड़खड़ाने वाली मुसीबत का दिन होगा। अल्लाह से डरो इस दिन के बारे में जब पहाड़ गिर पड़ेंगे। सूरह इसराफील और ज़लज़ले से पहले, सूरह इसराफील और ज़लज़ले से पहले जिस दिन के हौल से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। खबरदार इन लोगों जैसे मत हो जाना जिनका कहना है कि हमने सुन लिया था मगर नाफरमानी की थी। ईमान वालों, अल्लाह को बहुत याद किया करो। ए मूसा बिन इमरान, ए साहिब बयान, मेरे मुख्तलिफ किस्म के बयानात को सुनो। मैं जगह देने वाला हाकिम हूँ और मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई तर्जुमान नहीं है। देखो, सूद खाने वाले और माँ बाप की नाफरमान औलाद को अल्लाह के गज़ब और जहन्नम की आग की खबर सुना दो। फर्ज़ंदे आदम, जब अपने दिल में सख्ती, बदन में बीमारी
اور روزی میں محرومی دیکھو تو سمجھ لو کہ تم نے غیر ضروری باتوں میں حصہ لیا ہے۔ اولاد آدم، دین درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ زبان درست نہ ہو، اور زبان پہ قابو نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے پروردگار سے شرم نہ کرو۔ دیکھو، جب تم لوگوں کے عیوب پر نگاہ کرو اور اپنے عیوب کو بھول جاؤ تو سمجھ لو کہ تم نے شیطان کو خوش کیا ہے اور رحمان کو ناراض کیا ہے۔ فرزند آدم، تیری زبان ایک درندہ شیر کے مانند ہے کہ اگر اسے آزاد چھوڑ دیا تو تجھے ہلاک کر دے گی، کہ انسان کی ہلاکت اس کی منہ کی زبان سے وابستہ ہے۔ اولاد آدم، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن قرار دو اور اس دن کے لیے کام کرو جس دن گروہ در گروہ مالک کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور اس کے سامنے سب باندھ کر کھڑے ہوگے اور اپنے نامہ اعمال کا ایک ایک حرف پڑھو گے اور ظاہر و باطن جو بھی عمل کیا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد پرہیزگار افراد گروہ در گروہ مالک کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور مجرم افراد جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے وعدہ و وعید کے لیے یہی کافی ہے اور یہی بات کافی ہے۔ میں اللہ ہوں، مجھے پہچانو، میں محسن ہوں، میرا شکریہ ادا کرو، میں غفار ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں مقصود و مطلوب ہوں، میرا ارادہ کرو، میں ظاہر و باطن کا جاننے والا ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو۔ اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کے ملائکہ اور عدل کے ساتھ قیام کرنے والے اہل علم بھی اس کی توحید کے گواہ ہیں۔ بے شک اس خدائے عزیز و حکیم کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور دین اس کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ نیک کرداروں کو جنت کی بشارت دے دو اور بد کرداروں کو ہلاکت اور خسارے کی خبر سنا دو۔ جو اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو شیطان کو پہچان کر اس کی نافرمانی کرے گا وہ سلامت رہ جائے گا۔ حق کو پہچان کر اس کا اتباع کرنے والا محفوظ ہے، اور باطل کو پہچان کر اس سے الگ رہنے والا کامیاب ہے۔ دنیا کو پہچان کر اسے ترک کر دینے والا چھٹکارا پا جائے گا، اور آخرت کو پہچان کر اس کا طلب کرنے والا مقصد تک پہنچ جائے گا۔ اللہ جسے چاہتا ہے منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور تم سب کو پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فرزند آدم، جب خدا نے تیرے رزق کی ضمانت لے لی ہے تو اس قدر طویل اہتمام کیوں ہے؟ اور جب خرچ کی تلافی برحق ہے تو بخل کرنے کا سبب کیا ہے؟ جب ابلیس تیرا دشمن ہے تو پھر یہ غفلت کیوں ہے؟ اور جب حساب اور صراط سے گزرنا برحق ہے تو مال جمع کرنے کا سبب کیا ہے؟ جب عذاب الہی برحق ہے تو معصیت کا جواز کیا ہے؟ اور جب ثواب خدا طے شدہ ہے تو آرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور جب ہر شے کا تعلق میرے فیصلوں سے ہے تو یہ فریاد کیوں ہے؟ بات تو جب ہے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر اکڑ نہ جاؤ۔ فرزند آدم، ذات راہ زیادہ فراہم کرو کہ راستہ بہت دور کا ہے، اور کشتی کو درست رکھو کہ سمندر بہت گہرا ہے، بوجھ کو ہلکا رکھو کہ صراط بہت باریک ہے، اور عمل کو خالص رکھو کہ پرکھنے والا بہت باریک نظر رکھنے والا ہے۔ اپنی نیند کو خبر کے لیے اور اپنے فخر کو میزان حساب کے لیے اٹھا کر رکھو، اپنی خواہشات کو جنت کے لیے اور اپنی راحت کو آخرت کے لیے اور اپنی لذت کو حور العین کے لیے اٹھا کے رکھو۔ تم میرے ہو جاؤ تاکہ میں تمہارا ہو جاؤں، دنیا کو حقیر سمجھ کر مجھ سے خرید ہو جاؤ، اور فاسقوں سے نفرت اور نیک کرداروں سے محبت کر کے جہنم سے دور ہو جاؤ، کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اے اولاد آدم، تم میری نافرمانی کی جرات کس طرح کرتے ہو جبکہ آفتاب کی گرمی اور ریت کی تپش سے بھی گھبرا جاتے ہو؟ یاد رکھو، جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور ان میں ایسی آگ ہے جو ایک دوسرے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ جہنم کے ہر تخرے میں 70,000 وادیاں ہیں،
اور ہر وادی میں آگ کے 70,000 شعبے ہیں اور ہر شعبے میں آگ کے 70,000 شہر ہیں اور ہر شہر میں آگ کے 70,000 خصل ہیں اور ہر خصل میں آگ کے 70,000 مکانات ہیں اور ہر مکان میں آگ کے 70,000 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں آگ کے 70,000 کنویں ہیں اور ہر کنویں میں آگ کے 70,000 صندوق ہیں اور ہر صندوق میں آگ کے 70,000 درخت ہیں اور ہر درخت کے نیچے آگ کے 70,000 میخیں ہیں اور ہر میخ کے ساتھ آگ کی 70,000 زنجیریں ہیں اور ہر زنجیر میں 70,000 سانپ لپٹے ہوئے ہیں اور ہر سانپ کی لمبائی 70,000 ہاتھ کی ہے اور ہر سانپ کے پیٹ میں سیاہ زہر کا ایک سمندر ہے جس میں 70,000 بچھو ہیں اور ہر بچھو کی آگ کی 70,000 دم ہیں اور ہر دم کی لمبائی 70,000 فخارہ ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے اور ہر فخارے میں 70,000 تلے سرخ زہر ہے۔ میں اپنی ذات اقدس کوہ طور اور اس کی کتاب مستور کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسے کشادہ کاغذ پر لکھا گیا ہے اور بیت معمور بلند ترین آسمان اور بھاگتے ہوئے سمندر کی قسم کہ میں نے یہ ساری سزا کافر، کنجوس، چغلخور، والدین کے نافرمان، زکوٰۃ نہ دینے والے، سود کھانے والے، زناکار، حرام جمع کرنے والے، قرآن کو بھلا دینے والے اور ہمسایہ کو اذیت دینے والے افراد کے لیے جمع کیا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں۔ لہذا اپنے نفسوں پہ رحم کرو یا اللہ کہ تمہارے بدن بہت کمزور ہیں، سفر بہت طولانی ہے، بوجھ بہت بھاری ہے، راستہ بہت باریک ہے، آگ بھڑکتی ہوئی ہے، آواز دینے والے اسرافیل ہیں اور فیصلہ کرنے والا رب العالمین۔ اے لوگو، تم دنیا کی طرف کس طرح راغب ہو گئے اور اس سے کس طرح خوش ہو گئے جبکہ وہ فنا ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے پاس اطاعت گزاروں کے لیے 8 دروازوں والی جنتیں ہیں، ہر جنت میں زعفران کے 70,000 باغات ہیں اور ہر باغ میں لولو و مرجان کے 70,000 شہر ہیں اور ہر شہر میں یاقوت کے 70,000 خصر ہیں اور ہر خصر میں زمرد کے 70,000 مکانات ہیں اور ہر مکان میں سونے کے 70,000 کمرے ہیں اور ہر کمرے میں چاندی کے 70,000 مرکز ہیں اور ہر مرکز میں 70,000 دسترخوان ہیں اور ہر دسترخوان پر جواہرات کی 70,000 کشتیاں ہیں اور ہر کشتی میں 70,000 قسم کے کھانے ہیں اور ہر مرکز کے گرد 70,000 سرخ سونے کے تخت ہیں اور ہر تخت پر ریشم و دیبا کے 70,000 بستر ہیں اور ہر تخت کے گرد 70,000 آب حیات، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں جاری ہیں اور ہر نہر میں 70,000 قسم کے پھل ہیں اور اسی طرح ہر گھر میں 70,000 کافوری رنگ کے خیمے ہیں اور ہر خیمے میں 70,000 بستر ہیں اور ہر بستر پر 70,000 کشادہ چشم ہو رہے ہیں اور ہر حور کے سامنے 70,000 کنیزیں ہیں جیسے سفید انڈے۔ اس کے بعد ہر محل کے اوپر 70,000 کافور کے خبا ہیں اور ہر خبا میں پروردگار کے وہ 70,000 ہدیہ ہیں جنہیں نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے خیال میں آیا ہے۔ پھر وہ میوے ہیں جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں اور کشادہ چشم حوریں ہیں جو سر بستہ موتیوں کی طرح چمکدار ہیں اور یہ نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ ہے جو نہ مریں گے، نہ روئیں گے، نہ رنجیدہ ہوں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہاں عبادت کریں گے، نہ وہاں روزہ و نماز کریں گے، نہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پیخانہ کریں گے، نہ سوئیں گے اور نہ انہیں رنج و غم ہوگا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ لہذا جو شخص میری رضا، میری کرامت کی منزل اور میرا ہمسایہ چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اس مرتبہ کو صدقے کے ذریعے دنیا کو حقیر سمجھ کر اور تھوڑے سے مال پر قناعت کر کے حاصل کر لے۔ میں خود اپنی ذات کے لیے گواہ ہوں کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ عیسیٰ اور عزیز، عزیر
دونوں میرے بندے اور میرے رسولوں میں سے رسول ہیں، عیسیٰ اور عزیر۔ فرزند آدم، سارا مال میرا مال ہے اور تو میرا بندہ ہے۔ تیرا حصہ صرف اتنا ہی ہے جتنا کھا کر فنا کر دیا ہے اور پہن کر پرانا کر دیا ہے یا صدقہ دے کر محفوظ کر لیا ہے، ورنہ جو ذخیرہ کر لیا ہے اس کا انجام صرف غیظ و غصہ ہے۔ تمہاری زندگی کے 3 حصے ہیں، ایک میرے لیے ہے، ایک تمہارے لیے ہے اور ایک مشترک ہے۔ جو میرے لیے ہے وہ تمہاری روح ہے اور جو تمہارے لیے ہے وہ تمہارا عمل ہے، اور جو مشترک ہے وہ تمہاری طرف سے دعا اور میری طرف سے قبولیت ہے۔ فرزند آدم، تقوی اختیار کر تاکہ مجھے پہچان لے، اور بھوک برداشت کر تاکہ مجھے دیکھ لے، اور میری عبادت کر تاکہ مجھے حاصل کر لے۔ فرزند آدم، اگر بادشاہ اپنے ظلم کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، اور عرب اپنے تعصب کی بنا پر، اور علماء اپنے حسد کی بنا پر، اور فقراء اپنی جھوٹ کی بنا پر، اور تاجر اپنی بے ایمانی کی بنا پر، اور کسان اپنی جہالت کی بنا پر، اور عبادت گزار ریاکاری کی بنا پر، اور مالدار اپنے تکبر کی بنا پر، اور قاریان قرآن غفلت کی بنا پر، اور زرگر ملاوٹ کی بنا پر، اور زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ ادا نہ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت کا طلبگار کون ہوگا؟ ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک اس کی اطاعت گزار نہ بن جانا۔ فرزند آدم، علم کے بغیر عمل وہ گرج ہے جس میں بارش نہ ہو، اور عمل کے بغیر علم وہ درخت ہے جس میں پھل نہ ہو۔ خوف خدا اور پرہیزگاری کے بغیر علم وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، یا وہ کھانا ہے جس میں نمک نہ ہو، اور وہ زراعت ہے جو چکنے پتھر پر کی جائے۔ احمق کے پاس علم وہ یاقوت اور موتی ہے جو کسی جانور کے ہاتھ لگ جائے۔ سنگدل انسان کی مثال اس پتھر کی ہے جسے پانی میں ڈال دیا جائے۔ رغبت نہ رکھنے والے کو نصیحت کرنا قبرستان میں بانسری بجانے کے مانند ہے، اور مال حرام کا صدقہ نکالنا پیخانے کو پیشاب سے دھونے کے مراعف ہے۔ مال بلا زکوٰۃ مثل جسم بلا روح ہے، اور عمل بلا توبہ مثل عمارت بلا اساس ہے۔ کیا لوگ الہی تقدیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ یہ اطمینان صرف خسارہ والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ فرزند آدم، جس قدر تیرا دل دنیا کی طرف مائل ہو، اسی قدر میری محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کہ میں اپنی محبت کو محبت دنیا کے ساتھ کسی دل میں جمع نہ ہونے دوں گا۔ میری عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو جا، اور عمل کو ریاکاری سے خالص بنا لے، تاکہ میں تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دوں۔ میری طرف متوجہ ہو جا اور میری یاد کے لیے فراغت پیدا کر لے، تاکہ میں ملائکہ کے درمیان تیرا ذکر کروں۔ فرزند آدم، مجھے تواضع و خاکساری کے ساتھ یاد کر، تاکہ میں تیرا ذکر خوبیوں کے ساتھ کروں، اور مجھے جہاد نفس کے ساتھ یاد کر، تاکہ میں تجھے مشاہدے کے ساتھ یاد کروں۔ تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر، میں تجھے زمین کے نیچے یاد رکھوں گا۔ تو مجھے نعمت اور صحت میں یاد کر، میں تجھے شدت اور تنہائی میں یاد رکھوں گا۔ تو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر، میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے صحت اور مالداری میں یاد کر، میں تجھے فقیری اور مصیبت میں یاد کروں گا۔ تو مجھے صدق و صفا کے ساتھ یاد کر، میں تجھے آسمان کی فضاؤں میں یاد کروں گا۔ تو مجھے غریبوں کے ساتھ احسان کر کے یاد کر، میں تجھے جنت الفردوس کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے بندگی کے ساتھ یاد کر، میں تجھے ربوبیت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے گر گرا کر یاد کر، میں تجھے کرامت کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے الفاظ سے یاد کر، میں تجھے لطف و کرم سے یاد کروں گا۔ تو مجھے ترک دنیا کے ذریعے یاد کر، میں تجھے نعمت بقا کے ساتھ یاد کروں گا۔ تو مجھے ہلاک کرنے والی شدت میں یاد کر، میں تجھے کامل نجات کے ساتھ یاد کروں گا۔ فرزند آدم، مجھے یاد کر، میں قبول کر لوں گا، اور مجھ سے غفلت کے بغیر دعا کر، میں تیری دعا کو مستجاب کروں گا۔
تم مجھے خالی دلوں سے یاد کرو، میں تمہیں بلند درجات کے ذریعے یاد کروں گا۔ تم مجھے اخلاص اور تقویٰ کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں جنت الفردوس کے ذریعے یاد کروں گا۔ تم مجھے امید و خوف کے ذریعے یاد کرو، میں تمہارے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے بنا دوں گا۔ تم مجھے بلند ترین ناموں سے یاد کرو، میں بلند ترین مقاصد تک پہنچانے کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے تباہی اور فنا کے گھر میں یاد کرو، میں تمہیں ثواب اور وقا کی منزل پر یاد کروں گا۔ فرزند آدم، کب تک تو اللہ اللہ کہتا رہے گا اور تیرے دل میں غیر خدا کی بستی رہے گی، اور کب تک تیری زبان نام خدا لیتی رہے گی اور تیرے دل میں غیر خدا کا خوف رہے گا اور تو غیر خدا سے امید رکھے گا۔ اگر تو نے خدا کو پہچان لیا ہوتا تو غیر خدا کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، مگر مشکل یہ ہے کہ تو گناہ کرتا ہے اور استغفار نہیں کرتا ہے، جبکہ استغفار اصرار گناہ کے ساتھ جھوٹوں کی توبہ کے مترادف ہے، اور تیرا خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فرزند آدم، تیری موت تیری امیدوں پہ ہنس رہی ہے اور میرا فیصلہ تیری احتیاط پر ہنس رہا ہے۔ میری تقدیر تیری تدبیر پر خندہ زن ہے اور میری تقسیم تیری لالچ پر ہنس رہی ہے۔ تیرا رزق نپاتلا مشہور و معروف، مرغون اور خزانے میں محفوظ ہے، لہذا اپنے عمل خیر کے ذریعے موت کا استقبال کرو قبل اس کے کہ وقت نکل جائے۔ تمہارا رزق کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا ہے۔ میں نے زندگانی دنیا میں سکھ کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے۔ فرزند آدم، دنیا میرے دوستوں کے لیے تلخ ہے، لیکن وہ میری ملاقات کے مشتاق ہیں، اور میرے دشمنوں کے لیے شیرین ہیں، لیکن وہ میری ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ فرزند آدم، موت بہرحال نازل ہونے والی ہے، چاہے تمہیں ناپسند ہو۔ حکم خدا پر صبر کرو کہ ایک دن خبر سے بہرحال نکالا جائے گا۔ جب بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو، اور رات کے وقت اور ستاروں کے غروب ہوتے وقت بھی تسبیح کرتے رہو۔ فرزند آدم، ایک تیرا ارادہ ہے، ایک میرا ارادہ ہے، مگر وہ تو وہی ہے جو میرا ارادہ ہوتا ہے۔ لہذا جس نے میری طرف رخ کیا اس نے مجھے پہچان لیا، اور جس نے پہچان لیا اس نے میرا ارادہ کیا، اور جس نے میرا ارادہ کیا اس نے مجھے طلب کیا، اور جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے مجھے پا لیا اس نے میری خدمت کی، اور جس نے میری خدمت کی اس نے مجھے یاد رکھا، اور جس نے مجھے یاد رکھا میں نے اسے اپنی رحمت سے اسے یاد رکھا۔ فرزند آدم، تیرا عمل خالص نہیں ہو سکتا ہے جب تک چار موت کا مزہ نہ چکھ لے: سرخ موت، زرد موت، سیاہ موت اور سفید موت۔ سرخ موت کا مطلب ظلم کو برداشت کرنا، لوگوں کو اذیت نہ دینا، اور زرد موت کا مفہوم بھوک اور تنگ دستی ہے۔ سیاہ موت نفس اور خواہشات کی مخالفت ہے کہ نفس کا اتباع راہ خدا سے بھٹکا دیتا ہے، اور سفید موت لوگوں سے کنارہ کشی ہے۔ فرزند آدم، میرے فرشتے صبح و شام تیرے پاس آتے رہتے ہیں تاکہ تھوڑا بہت جو عمل بھی کرے اسے لکھ لیں۔ آسمان تیرے جن اعمال کو دیکھ رہا ہے ان کا وہ گواہ ہے، اور زمین تیری جن حرکات کو دیکھ رہی ہے ان کی وہ گواہ ہے۔ آفتاب و مہتاب بھی تیرے اقوال و افعال کے گواہ ہیں، اور میں تو تیرے دل کے اندر چھپے ہوئے اسرار کو بھی جانتا ہوں۔ خبردار، اپنے نفس کی طرف سے غافل نہ ہونا کہ موت ہی مشغول کرنے کے لیے بہت کافی ہے، اور عنقریب تو اس دنیا سے جانے والا ہے، اور جو خیر و شر پہلے بھیج دیا ہے وہ سامنے آنے والا ہے۔ اس میں نہ کوئی کمی ہونے والی ہے اور نہ زیادتی، اور جس خطر کام کر رہا ہے سب مکمل طور سے ملنے والا ہے۔ فرزند آدم، یاد رکھ کہ خیر تیرے پاس خطرہ خطرہ بن کر آتا ہے اور شر سیلاب کی طرح عموماً پڑتا ہے، لہذا جس کی زندگی صاف ہوگی اس کا دین بھی پاک اور صاف ہوگا۔ فرزند آدم، مالداری کا غرور نہ کر کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور فقیری سے پریشان نہ ہو کہ یہ بھی حتمی اور لازمی نہیں ہے۔
आजमाइश में मायूस न हो कि सोना आग ही पर तपाया जाता है और मोमिन बलाओं ही से आजमाया जाता है। मालदार इंसान दुनिया में साहिब इज्जत और आखिरत में जलील होता है और फकीर दुनिया में जलील और आखिरत में साहिब इज्जत होता है। आखिरत हमेशा रहने वाली भी है और खूबसूरत भी है। फर्जंद आदम, जब 9-10 दिन तक मेहमानों का सिलसिला रुक जाए तो गज़ब परवरदिगार से पनाह मांग। फर्जंद आदम, माल मेरा माल है और तू मेरा बंदा है और मेहमान मेरा नुमाइंदा है। लिहाजा अगर तूने मेरे माल को मेरे नुमाइंदे से रोक लिया तो मेरी जन्नत और नेमत की उम्मीद न रखना। फर्जंद आदम, माल मेरा माल है, अगनिया मेरे वकील हैं और फुकरा मेरे अयाल हैं। लिहाजा जो मेरे अयाल से बुखल करेगा मैं इसे जहन्नुम में ढकेल दूंगा और कोई परवाह नहीं करूंगा। फर्जंद आदम, तुझ पर 3 चीजें वाजिब हैं: अपने माल की ज़कात अदा करना और खराबतदारों से अच्छा सलूक करना और मेहमानों की खातिर करना। लिहाजा अगर तूने इन वाजिबात को अदा नहीं किया तो मैं तुझे सख्त तरीन गंज में मुब्तला कर दूंगा और आलमीन के लिए इबरत बना दूंगा। फर्जंद आदम, अगर तूने अपनी औलाद की तरह अपने हमसाये का ख्याल न किया तो मैं तेरी तरफ रुख भी न करूंगा और तेरे अमल को कबूल नहीं करूंगा और तेरी दुआ को मुस्तजाब नहीं करूंगा। फर्जंद आदम, अपने जैसे इंसान पर गुरूर न करना कि तेरी इब्तिदा नजिस नुत्फे से है और ये मन्नी सल्ब और सीने की हड्डियों के दरमियान से पेशाब के मुकाम से खारिज हुई है। फर्जंद आदम, अपनी इस जिल्लत को याद कर जब कल रोज़ क़यामत मेरे सामने खड़ा होगा कि मैं तेरे बातिन से एक लम्हा के लिए गाफिल नहीं रहा हूँ और मैं सीने के राज़ों से भी बाखबर हूँ। फर्जंद आदम, सखावत कर कि सखावत हुस्न यकीन से पैदा होती है और यकीन ईमान से पैदा होता है और ईमान जन्नत से आता है। फर्जंद आदम, बुखल से परहेज कर कि बुखल कुफर से आता है और कुफर की जगह जहन्नुम है। फर्जंद आदम, मजलूम की बद्दुआ से डर कि इसे मेरी बारगाह तक आने से कोई शय नहीं रोक सकती है। अगर मैं माफ करने और दरगुजर करने को पसंद न करता तो आदम को तर्क उला में मुब्तला न होने देता और अपने जन्नत तक हरगिज़ वापस न करता। फर्जंद आदम, अगर मेरी निगाह में माफ़ी महबूब तरीन शय न होती तो मैं किसी को गुनाह के जरिए न आजमाता। फर्जंद आदम, जब मैंने तुझे बगैर मांगे और फरियाद किए ईमान और मारिफत की दौलत दे दी है तो सवाल और फरियाद के बाद जन्नत और मग़फ़िरत से किस तरह बुख़ल कर सकता हूँ। फर्जंद आदम, जब कोई बंदा मेरी हिफाजत चाहता है तो मैं इसे हिदायत दे देता हूँ और जब मुझ पर भरोसा करता है तो मैं काफ़ी हो जाता हूँ और जब मेरे गैर पर भरोसा करता है तो ज़मीन और आसमान के तमाम असबाब को काट देता हूँ। फर्जंद आदम, नमाज ज़ुहा को तर्क न करना कि इसके पढ़ने वाले के लिए वो तमाम चीज़ें दुआ करती हैं जिन पे सूरज की रोशनी पड़ती है। फर्जंद आदम, तूने मेरे हुक्म को बर्बाद कर दिया और मेरी नाफरमानी का मुर्तकब हो गया तो अब रोज़ क़यामत तुझे मेरे अजाब से कौन बचा सकता है। फर्जंद आदम, लोगों के साथ अपनी अखलाक को दुरुस्त कर ताकि मैं भी तुझसे मोहब्बत करूं और अपने नेक बंदों का भी महबूब बना दूं और तेरे गुनाह भी माफ़ कर दूं। फर्जंद आदम, अपने हाथ को अपने सर पर रख के इंसाफ कर और जो अपने लिए चाहता है उसे दीगर मुसलमानों के लिए भी पसंद कर। फर्जंद आदम, जो दुनिया हाथ से निकल जाए इस पर अफसोस न करना और जो हाथ आ जाए इस पर अकड़ न जाना कि ये दुनिया आज तेरे लिए है कल तेरे गैर के लिए होगी। फर्जंद आदम, आखिरत को तलब कर और दुनिया को तर्क कर दे कि आखिरत का एक जर्रा भी दुनिया और इसकी तमाम निमतों से बेहतर है। फर्जंद आदम, तू दुनिया को ढूंढ रहा है और आखिरत तुझे तलाश कर रही है। मौत के लिए वक्त आने से पहले तैयारी कर ली। अगर मैं दुनिया को किसी के लिए भी छोड़ सकता तो अंबिया के लिए छोड़ देता ताकि मेरे बंदों को मेरी इताअत की दावत दें। फर्जंद आदम, कितने मालदार हैं जिन्हें मौत ने फकीर बना दिया और कितने हंसने वाले हैं जिन्हें मौत ने रुला दिया है
اور کتنے بندے ہیں جن کے لیے میں نے دنیا کا دامن پھیلا دیا تو سرکش ہو گئے اور میری اطاعت کو ترک کر دیا اور اسی حال میں مر کر جہنم واصل ہو گئے. اور کتنے بندے ہیں جن کے لیے دنیا کو ترک کر دیا تو انہوں نے صبر کیا اور جنت میں داخل ہو گئے. فرزند آدم، تیری صبح دو عظیم نعمتوں کے درمیان ہوتی ہے اور تجھے خبر نہیں ہوتی کہ دونوں میں کون سی نعمت عظیم تر ہے. وہ گناہ جو لوگوں کی نگاہ سے وقفی ہیں یا وہ تعریف جو لوگوں کی زبان پر ہے. یاد رکھ، تیرے جن گناہوں کا مجھے علم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی تجھے سلام بھی نہ کرے. اپنے عمل کو دکھانے اور سنانے کے جذبے سے پاک بنا لے کہ تو رب جلیل کے سامنے ایک بندہ ذلیل ہے اور اس کے احکام پہ مامور ہے. زیادہ راہ فراہم کر لے کہ تو مسافر ہے اور مسافر کے لیے زیادہ راہ ضروری ہے. فرزند آدم، میرے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں اور میرے ہاتھ کرم کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. تو جس قدر خرچ کرتا ہے میں بھی تجھ پر خرچ کرتا ہوں اور جس قدر روک لیتا ہے میں بھی اپنی عطا کو روک لیتا ہوں. فرزند آدم، فقیری کا خوف اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور تو اپنے یقین کی کمی کی بنا پر مسکینوں پر بخل کرتا ہے. فرزند آدم، جو روزی کے پیچھے پڑ گیا اس نے میری کتاب میں شک کیا اور جس نے میرے انبیاء کی تصدیق نہیں کی اس نے میری خدائی کا انکار کر دیا اور جس نے میری خدائی کا انکار کر دیا میں اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دوں گا. فرزند آدم، اپنے دل کو زبان سے ہم آہنگ بنا لے اور اپنی زبان کو اپنے عمل کے مطابق کر لے. اپنے عمل کو میرے لیے خالص کر لے کہ میں غیرت دار ہوں اور غیر خالص کو پسند نہیں کرتا ہوں. یاد رکھ، منافق کا دل اس کی زبان سے الگ ہوتا ہے اور اس کی زبان اس کے عمل سے الگ ہوتی ہے اور اس کا عمل غیر خدا کے لیے ہوتا ہے. فرزند آدم، جب بھی تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے یا تو نظر اٹھا کر کسی چیز کو دیکھتا ہے یا ایک قدم چلتا ہے تو تیرے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو تیرے عمل کو تیرے حق میں یا تیرے خلاف لکھتے رہتے ہیں. اولاد آدم، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دنیا جمع کرو بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندے ذلیل کی طرح طویل عبادت کرو اور میری نعمتوں کا کثیر شکریہ ادا کرو اور صبح اور شام میری تسبیح کرتے رہو. یاد رکھو، رزق مقدر ہو چکا ہے، حریص محروم رہنے والا ہے اور بخیل قابل مذمت ہے اور حاسد کے مقدر میں صرف رنج و غم ہے اور پرکھنے والا پروردگار زندہ اور قیوم ہے. فرزند آدم، میری خدمت کر کہ میں خدمت گزار کو دوست رکھتا ہوں. تو میرا بندہ ذلیل و عاجز ہے اور میں تیرا خدا جلیل و قادر ہوں. اگر تیرے بھائیوں کو تیرے گناہوں کی ہوا بھی لگ جائے تو تیرے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں گے. تیرے گناہ روزانہ بڑھ رہے ہیں اور تیری عمر روزانہ گھٹ رہی ہے. خبردار، اپنی عمر کو باطل اور غفلت میں برباد نہ کر دے، بلکہ اگر زیادہ زندگی چاہتا ہے تو ارباب دل کی صحبت اختیار کر اور فرزندان دنیا سے پرہیز کر کے مساکین کا ساتھ دے. فرزندان دنیا سے پرہیز کر کے مساکین کا ساتھ دے. فرزند آدم، جس دریائے مسافر کی کشتی ٹوٹ جائے اور وہ ایک تخت کے سہارے پر باقی رہ جائے اس کی مصیبت بھی تجھ سے زیادہ عظیم نہیں ہے کہ تیرے گناہ یقینی ہیں. فرزند آدم، میں تجھے عافیت دے کر اور تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے تجھ سے قریب ہوتا ہوں اور تو گناہ کر کے اور آخرت کو برباد کر کے اور دنیا کو آباد کر کے مجھ سے دور ہو رہا ہے. فرزند آدم، جب تو کامیاب اور نیک بندوں کے ساتھ نہ رہے گا تو کامیاب کس طرح ہوگا؟ اے موسیٰ ابن عمران، میری بات سنو کہ کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک لوگ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائیں، یعنی اس کے ظلم، کید و مکر، چغلخوری، غیبت، بغاوت، حسد، نقصان اور ظاہر و باطن سے محفوظ نہ ہو جائیں.
موسیٰ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر نہ کریں کہ میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں، اور میرا ذکر ان کے حق میں صرف یہ ہے کہ ان پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کے بعد جس کا جی چاہے ایمان اختیار کرے اور جس کا جی چاہے کافر ہو جائے۔ فرزند آدم، نہ میری نافرمانی کر اور نہ مجھ سے بخشش کا سوال کر۔ فرزند آدم، خضوع و خشوع کے ساتھ میری عبادت کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقیری سے، تیرے ہاتھوں کو سعی پہن سے، تیرے بدن کو رنج و تعاب سے اور تیرے سینے کو ہم و غم سے بھر دوں گا، اور پھر تیری دعا کو مستجاب بھی نہیں کروں گا، اور تیری دنیا کو تنگ کر دوں گا اور تیرے رزق کو کم کر دوں گا۔ فرزند آدم، میں تیری روزانہ کی نماز سے راضی ہوں، تو میرے روزانہ کے رزق سے راضی ہو جا، تو میرے روزانہ کے رزق سے راضی ہو جا۔ فرزند آدم، ذرا ٹھہر جا کہ تیرا رزق طے شدہ ہے، اور حریص ہمیشہ محروم رہتا ہے، اور حاسد قابل مذمت ہوتا ہے، اور کوئی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ فرزند آدم، اپنی کشتی کو مستحکم بنا لے کہ سمندر بہت گہرا ہے، اور اپنے زیادہ راہ کو زیادہ کر لے کہ گھاٹیاں بڑی دشوار گزار ہیں۔ موسیٰ، بندہ دنیا میں عمل کرتا ہے، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہو کر واپسی کا تقاضا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدایا ہمیں بصیرت عطا فرما اور دوبارہ واپس کر دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور ہم آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ میری عزت و جلال کی قسم کہ میں کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ موسیٰ، جو تجھے خوش کرے گا اور تقویٰ اختیار کرے گا میں اسے جنت دے دوں گا۔ موسیٰ، یہ دنیا کھیل تماشا، لہو و لعب، زینت اور باہمی مفاخرت کا ذریعہ ہے۔ مومن کے لیے اس دنیا میں عبادت اور ہم و غم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آخرت میں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ، قیامت کا دن بہت سخت ہے، جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آنے والا ہے اور نہ بیٹا باپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کتنے ہی ایسے فقیر ہیں جو دنیا میں اپنی محتاجی کو چھوڑ گئے اور آخرت کی طرف مشغول و مسرور ہو کر چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے مالدار ہیں جنہوں نے اپنے مال کو دنیا میں چھوڑ دیا اور آخرت کی طرف فقیر اور تنہا ہو کر چلے گئے، جہاں اپنے مال اور اعمال پر شرمندگی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ مال کو ورثے کے لیے چھوڑ گئے اور روز قیامت سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گئے، جہاں ہم نے ان کے اعمال کی بنا پر ان کے عذاب میں مسلسل اضافہ کر دیا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔